जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, देयर इज नो थर्ड वे। कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है ना। दुनिया से जो भी जाएगा या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जिसको ये पता ही ना हो किधर जाना है, उसकी टेंशन का आलम क्या होगा। इतनी बड़ी हस्ती हैं, अगर कहते हैं नींद कैसे आ सकती है जिसको पता ही नहीं जाना किधर है, कहीं जहन्नम में न डाल दिया जाओ। ये थे हमारे असलाफ, इस तरह आखिरत की तैयारी में जिंदगी गुजारते थे। वो लोग सोचें जो बिल्कुल गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, ना नमाजें हैं ना इबादत है, बल्कि ऐसे लोगों से आखिरत की, मौत की, कयामत की बात करो। हो सकता है इस वक्त ही कोई मेरा बयान सुन रहा हो, चूंकि ये बयान लाइव जा रहा है, तो हो सकता है शैतान दिल में ख्याल डाले या मौलाना साहब को क्या हो गया है, क्यों कयामत की बात कर रहे हैं, क्यों मरने की बात कर रहे हैं। बात करो तो भी उनको बुरा लगता है। अल्लाह के बंदो, हम बात नहीं करेंगे तुम मरने से बच जाओगे, हम जिक्र नहीं करेंगे तुम कयामत के दिन पेश होने से निकल जाओगे। कुरान के जिक्र का, कुरान की कयामत की रिमेम्बरेंस का, कयामत को याद करने का कैसा शानदार निजाम हमारे कुरान करीम और शरीयत ने बनाया। हम रोजाना नमाज पढ़ें, बार बार सूरह फातिहा पढ़ें और हर रकात में पढ़ें, और उस सूरह फातिहा में बार बार कयामत को याद दिलाया गया। मालिक यौमिद्दीन, कौन सा दिन, कौन से दिन का मालिक? यौमे जजा का मालिक, यानी कयामत के दिन का मालिक। पढ़ते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यौमे जजा का मालिक। याद रहे कि कयामत आने वाली है, मुझे पेश होना है, मुझे वहां की तैयारी करनी है। कैसा याद था बुजुर्गाने दीन को। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कितना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी हस्ती है, आप एक मर्तबा रोने लगे। आपको रोता देखकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी रोने लगी, बाद में दीगर घर वाले भी रोने लगे। कैसे लोग थे। इधर सारी सारी रात नाच गाने ढोल तमाशे, पूरी फैमिली नाच रही होती। ये तो सुना हमने कि फला के घर में सारी रात फिल्में ड्रामे गाने बाजे नाच गाने होते रहे। ये कैसा घराना है कि खुद भी रो रहे हैं, ज़ौजा भी रो रही, बच्चे भी रो रहे हैं। जब रोने का सिलसिला रुका तो फिर पूछा गया कि हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, ये तो बताएं। घर वाले पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया मुझे बारगाह इलाही में हाजिर होना याद आ गया, जिसके बाद कोई जन्नत में जाएगा तो कोई दोज़ख में। ये कहकर आपने चीख मारी और बेहोश हो। जरा सोचिए तो सही कि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि आज रात को ये फैसला हो जाएगा कि कोई या तो जेल में जाएगा है, या तो किसी को महल दे दिया जाएगा है? हर किसी के बारे में आज रात ये फैसला होगा। बताइए वो रात कैसी गुजरेगी, वो दिन कैसा गुजरेगा कि पता नहीं सुबह में जेल में होऊंगा या सुबह में महल में होऊंगा। ना दुनिया की जेल ऐसी है जो जहन्नम की कैद है, वो तो तसव्वुर ही नहीं की जा सकता कितना बड़ा अजाब है। या ना दुनिया के किसी महल में वो आसाइशें और बरकतें हैं जो जन्नत के खजानों में है। इतनी बड़ी नेमत या तो मिलेगी या इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे शख्स को कितनी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसे शख्स को उस कयामत के दिन की तैयारी कितनी करनी चाहिए। तो बहुत बड़ी तादाद है जिनको फिक्र ही नहीं है, लेकिन कयामत आनी है। और कयामत के इल्म को पता है क्यों छुपाया गया? मैंने कहा था बयान के शुरू में कि आज मैं आपको तारीख, दिन और महीना बताऊंगा, और ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नबी पाक ने कयामत आने का दिन भी बताया। वो दिन था, दिन फरमाया जुमे का दिन होगा। तारीख भी बताई, फरमाया 10 तारीख होगी। महीना भी बताया, वो महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। सिर्फ साल नहीं बताया है, ठीक है। 10 मुहर्रम और जुमे का दिन होगा जब कयामत आएगी। और फरमाया क्यों नहीं बताया? इसकी वजह ये उलमा फरमाते हैं ताकि हम हर वक्त डरते भी रहें, कयामत की तैयारी में मसरूफ रहें, गाफिल ना हो जाएं। किसी साल भी आ सकती है, किसी भी जनाब महीने में जो भी वो महीना आने वाला है वो आ सकती है। हमें तैयार रहना है। आज हम अपने बयान में कयामत की कुछ निशानियों के बारे में जानेगा। उन हदीसों से हमें बहुत कुछ सीखना भी है, और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, कयामत के दिन की अल्लाह की बारगाह में पेश होने के मामले को और हमने तैयार करना है। ठीक है, हम शायद कयामत तक जिंदा ना रहें, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में हम कयामत देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं। मगर कब्रों में जाने के बाद उठाया तो जाएगा ना यौमुल कयामत। उस दिन जब पेश किया जाएगा, उस दिन हमारे हाथ में क्या होगा,
کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ جائیں۔ ہم آج شب جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا سا ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شورے تاروں کی امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پاک ان کی نیتی نیتی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا جب حساب بندہ چاروں لائے چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے، اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے، اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر۔ اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جتنے فتنے ہیں اللہ اکبر، کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے، کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں، دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں
کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی لبادہ ہے، بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، سب کی سننی ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، سب سے دوستی لگانی ہے۔ ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے قیامت سے پہلے۔ آقا فرماتے حال کیا ہوگا، کوئی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے، کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا۔ آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارا مال لے جائیں گے، تمہارا ایمان لے جائیں گے، تمہارا عقیدہ لے جائیں گے، کیونکہ علم دین تو ہے نہیں، علماء کرام کی صحبت ہے نہیں، دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں، ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے۔ مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں؟ ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے، میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا، میرے بچوں کا بچ جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے، مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر، اس حدیث کے تحت علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر، اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازش ہے، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے؟ اگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے، ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے سارے۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا۔
نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ عقیدہ درست ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ اہل بیت خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، ہے نا؟ حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی۔ ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا۔ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے۔ پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے؟ یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو احساس۔ کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے مائگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں کہ یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بدعقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ کو منہ نہیں دکھانا، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں اختیار کرنی۔ کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات۔ نہیں میرے پیارے اسلامی، سب سے پہلے ایمان ہے، اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے۔ ہاں، بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اچھی